नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से आयतुल कुर्सी के हवाले से हम कुछ तारुफ़ी बातें पढ़ रहे थे और अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ से हमने मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि तक पिछले दर्स के अंदर पढ़ा था। और अब तक के जो दोनों दुरूस हुए उनमें हमने ये बात समझी थी कि एक आयत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इलाह होने को वाज़े करती है, उसकी उलूहियत, इसको ये आयत वाज़े करती है। यानी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह के जिसके सिवा इलाह नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा और दूसरों का कायम रखने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसको ना ऊँघ आती है ना नींद। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब उसका है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, किसी की मजाल नहीं है बिना उसके हुक्म के किसी की सिफारिश कर सकता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया यालमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वो अल्लाह जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो इनके पीछे है। आयत का ये हिस्सा दीगर आयत के जो अज्ज़ा हैं उनकी तरह बड़ा ही अजीम है। यालमु मा बैन अयदीहिम, ये हम का जो सीगा इसके अंदर इस्तेमाल होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें तमाम मखलूक़ात को मुखातिब किया है, तमाम ही मखलूक़ात का ज़िक्र किया है। जमा का सीगा है, यानी उनसे मुराद ये है कि जमी मौजूदात जितने भी हैं, इंसान हों, हैवानात हों, नबातात हों, हशरात हों, कितनी भी जो यानी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायदा बयान किया है यालमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, अल्लाह ही जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है। अब यहाँ जो मुफस्सिरीन ने अयदीहिम और ख़ल्फ़हुम के जो मायने बयान किए हैं, बाज़ वो इससे मुराद ये कहते हैं कि इससे मुराद यानी दुनिया और आखरत का मामला है, यानी पीछे से मुराद दुनिया है और आगे से मुराद आखरत है।
بعض محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ماضی ہے اور مستقبل ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی بھی معنی اگر لیے جائیں سب اپنی جگہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سیاق کو ملا کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے بنا میرے حکم کسی کی سفارش کرے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں ان کے گزرے اعمال کو اور ان کے آخرت کے مستقبل کو۔ ایسے کیسے کوئی سفارش کر جائے گا؟ اگر کسی آدمی کے اعمال ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت بہتر ہو سکتی ہے اور وہ اچھا صلہ پا سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے دینے سے پائے گا، ورنہ اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہر مکلف مخلوق اس آیت کے تحت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ تو کوئی عبادت کسی شخص کے لیے ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ دے میں کر نہیں سکتا تھا، اس کے اوپر اسی عبادت کا بوجھ ڈالا گیا ہے جو وہ کر سکتا تھا، جو وہ کر نہیں سکتا تھا اس کا اس کے اوپر بوجھ ہی نہیں ڈالا گیا۔ اب اگر وہ عبادت کر نہیں پایا، مثال کے طور پر اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں کر پایا، وہ اس کا صلہ پائے گا۔ اگر وہ غفلت کی وجہ سے نہیں کر پایا وہ صلہ پائے گا، لا علمی کی وجہ سے نہیں کر پایا وہ صلہ پائے گا۔ اور وہ الگ بات ہے کہ اس کا صلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، اس کا صلہ برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے حق میں بہتر بھی ہو سکتا ہے، اس کے حق میں بدتر بھی ہو سکتا ہے۔ اصل تو معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے جس نے پہلے اس طرح بات کی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، مالک وہ ہے، وہ جس طرح کہتا ہے اس طرح اگر نہیں ہوا تو پھر کسی کی سفارش کیا کسی کے کام آ سکتی ہے؟ وہ تو مالک جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اس لیے پہلے معنی اس طرح طے ہو جاتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر جو دوسرے معنی ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ مخلوقات کا ماضی اور مخلوقات کا مستقبل ہی اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور وہ بڑا لطیف ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کا جب تخلیق کا معاملہ تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو دیکھ چکے تھے کہ ہو کس طرح گئی ہے، زمین کے مختلف اطراف سے مٹی کو یعنی کہ جمع کیا گیا ہے اور اس سے ایک پتلا تیار کیا گیا اور اس میں روح پھونک دی گئی ہے، اور زمین کی جو مختلف یعنی کہ اطراف ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے کوئی فائدہ مند ہے اور کوئی نقصان دہ ہے۔ کہیں زمین میں سیم و تھور ہے، کہیں زمین کے اندر آتش فشاں ابل رہے ہیں، کہیں زمین زرخیز ہے تو کہیں زمین جو ہے وہ باقاعدہ اس قسم کی دھاتیں دیتی ہیں کہ جو انسانی ترقی دنیاوی ترقی کے لیے مفید ہیں۔ تو زمین کا کوئی حصہ فائدہ مند ہے تو کوئی حصہ نقصان دہ ہے، اور سارے حصوں کو کلیکٹ کر کے جو ہے وہ مٹی کو اور وہ پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونک دی گئی ہے۔ اب فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں، تو جب اللہ رب العزت نے کہا ہم زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں تو فرشتے جواب میں جو اپنا مشاہدہ اور تحقیق ہے، جو خود آبزرو کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ آپ ایسے کو تخلیق کر رہے ہیں جو زمین میں فساد اور خون خرابہ کرے گا، کیونکہ جو وہ اس کی تخلیق کو انہوں نے دیکھا ہے تو انہیں یہ اندازہ ہے کہ اگر اس میں فائدے کا پہلو ہے تو اس میں نقصان کا پہلو بھی موجود ہے۔ یہ ایسی مخلوق نہیں ہے جو سراسر فرما بردار ہوگی، یہ مخلوق اگر اپنی پر آئے تو یہ نافرمانی بھی کر سکتی ہے، یہ اگر راستہ بھول جائے، یہ راستہ بدل جائے تو یہ نافرمان بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسے کو تخلیق کرا ہے جو زمین میں فساد و خون خرابہ کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے وہاں جو بات فرمائی ہے وہ بڑی غور طلب ہے۔
قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اب دیکھیں فرشتوں کو یہ جو آگے اللہ کا منصوبہ ہے، آگے جو مستقبل ہے، فرشتوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ فرشتے کیا نہیں جانتے تھے؟ چلیں پہلے تو بنیادی بات وہیں اسی سورہ بقرہ میں اسی جگہ اسی رکوع کے اندر ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو کائنات کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ جگہ، یہ وہ اشیاء ہیں ان جگہوں پر موجود ہیں کہ جہاں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اب تک بھی فرشتوں کی رسائی نہیں ہوئی، یا اگر رسائی ہوئی، چیز دیکھ لی گئی، تو یہ نہیں جانتے کہ یہ چیز کہلاتی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کس مقصد کے لیے ہے، نہیں جانتے فرشتے۔ آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے نام سکھائے گئے اور فرشتوں کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ فرشتے آدم علیہ السلام سے سوالات کرنے کی اجازت دیے گئے، فرشتے سوالات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام جوابات دے رہے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے جن جن چیزوں کو اب تک دیکھ چکے تھے، فرشتوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جن کو وہ نہیں جانتے تھے، سوال کیا اور آدم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، اور جواب بالکل صحیح ہے۔ فرشتے حیران، ہزاروں لاکھوں سال عمر ہونے کے باوجود بھی جن چیزوں کا علم فرشتوں کا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، جن کی ابھی عمر ایک دن ہے، ایک دن عمر ہے، اللہ رب العزت نے وہ تمام اشیاء کے نام انہیں سکھا دیا آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ فرشتوں نے سوالات کیے، آدم علیہ السلام نے جوابات دیے۔ اب اللہ رب العزت نے کہا، کیا میں نے تم سے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو؟ تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلام الغیوب، بے شک اے اللہ آپ ہی ہر عیب سے پاک ہے۔ لا علمی عیب ہے، علم نہ ہونا نا یہ عیب ہوتا ہے، تو یہی وجہ وہ کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ آپ کے لیے اس عیب سے پاکی ہے کہ آپ ہی عالم ہیں، اور کیا عالم ہے؟ علام الغیوب۔ لا علم لنا، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، جو آپ نے سکھایا، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انک انت العلام الغیوب، بے شک ہر چیز کا علم، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے پوشیدہ، ہر شے کا علم تو آپ کو ہے، ہر چیز کا علم تو آپ کو ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو بس صرف وہ پتا جو آپ نے سکھایا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم جانتے ہیں کہ جو مخلوقات کا ماضی ہے اور جو مخلوقات کا مستقبل ہوگا۔ آپ دیکھیں پھر وہی آدم علیہ السلام ہے جنہیں تمام اشیاء کے نام سکھائے گئے تھے، انہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جنت کا جو درخت ہے اس کے پاس کیوں نہیں جانا ہے، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اس درخت کے پاس مت جانا تو ظالموں میں سو جائے گا۔ لیکن کیوں یہ نہیں بتایا گیا تھا، یہ نہیں بتایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ مس انفارمیشن دے کر ابلیس نے ان کو وسوسہ دینے کی کوشش کی۔ سورہ اعراف بتاتی ہے نا کہ ابلیس ان کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اور کسی بات سے منع نہیں کیا سوائے اس کے کہ تم نے اگر اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم یا تو ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے یا فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تھی مس انفارمیشن۔ یہ وہ علم نہیں ہے جو اللہ کا نازل کردہ ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو اللہ نے کہی ہے، یہ ابلیس نے اپنے طور پر گھڑی ہے وسوسہ دینے کے لیے، اور وسوسہ دے دیا۔ اور آدم علیہ السلام کو یقین کیوں آیا؟ وَقَاسَمَهُمَا، ابلیس ان دونوں کے سامنے قسم کھا بیٹھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب یہی تو بات ہے نا، انسان فریب میں آتا ہی جب ہے کہ جب وہ سامنے والے کو سمجھے کہ یہ جو ہمیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، یہ ہماری تربیت کرنے کے لیے، ہمیں سیدھی راہ پر رہنمائی کرنے کے لیے سمجھا سکھا رہا ہے۔ اگر یہ یقین نہ ہو تو آدمی اس کی بات بھی کیوں سنے، یقین کرنا تو درکنار ہے۔ وہ قسم کھا گیا، آدم علیہ السلام نے یقین کر لیا
پھل چکھ لیا گیا، نتیجتاً دنیا کے اندر بھیج دیے گئے۔ آپ دیکھیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی بات ثابت ہوئی۔ اللہ نے جو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، دیکھ لیجیے آدم علیہ السلام زمین پر آ چکے ہیں۔ جو اللہ نے جانا، جو اللہ کے علم میں تھا وہی ہوا۔ ہو سکتا تھا آدم علیہ السلام جنت کے اندر 1000 سال رہتے، 5000 سال رہتے، 10,000 سال رہتے، کیونکہ جنت کے اندر موت نہیں آتی ہے۔ جنت میں زوال نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ عمر میں زوال آتا ہے، نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، نہ انسان کی موت ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی اس سے کوئی چوٹ لگتی ہے، نہ زخم لگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ بہت ممکن تھا وہ وہاں 1000 سال، 10,000 سال، 5000 سال، بہت ایک لمبا عرصہ رہتے ہیں، لیکن جب تک بھی وہ جنت کے اندر رہے، اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے پہلے سے یہ بات اپنے علم سے کہہ دی تھی کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جنت کے اندر مستقل نہیں رہیں گے، وہ جنت سے دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا علم تھا، اللہ رب العزت نے جو جانا تھا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں، نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ذکر میں، یہ کیمرہ لے بھائی ادھر آ جائیں، پیچھے آ جائیں، کیمرہ لے بھائی پیچھے آ جائیں۔ نوح علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل کی، انہیں رسول بنایا، انہیں علم سکھایا بہت ساری چیزوں کا، جو ان کے وقت میں ان کی جو امت تھی ان کی ہدایت اور کامیابی کا باعث تھا۔ ان میں جو نافرمان لوگ تھے ان کے لیے وہ ڈر اور وارننگ ساتھ دیے گئے تھے کہ اگر قبول نہ کیا تو نتیجے میں جہنم کے عذابوں اور دنیا کے عذابوں کو بھگتیں گے۔ لیکن وہی نوح علیہ السلام آپ دیکھیں کہ اپنے ہی بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ بیٹے کے لیے بخشش کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے، بیٹے کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت کو حرام کر دیا ہے، انہیں نہیں پتا تھا۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، جیسے کہ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر میں سے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جو پہلا جواب دیا وہ یہ کہ اے نوح، یہ تیرا بیٹا تیرے اہل بیت میں نہیں رہا، اس شرکی عقیدے، اس کفری عقیدے کی وجہ سے جو اس نے نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی وحی کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا، تو اس کا رسول کا بیٹا ہونا اس کا کام نہیں آیا، رسول کے اہل بیت میں سے ہونا اس کا کام نہیں آ سکا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ اگر آپ نے اب اس کے لیے دعا کی تو آپ نعوذ باللہ بے علموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی کہ ماضی اور مستقبل کا علم کہ بیٹا میرا اس لائق ہے یا نہیں کہ اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں، نوح علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اس کا بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ نہیں، اس کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے زندہ مثال ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اتنی طاقتور بادشاہت ہونے کے باوجود، اتنی زبردست بادشاہت ان کی کہ ان کے تابع انسان ہی نہیں، ان کے تابع جنات ہیں، ان کے تابع ہوا ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا کہ زمین کا ایک ایسا خطہ بھی موجود ہے کہ جس خطے پہ ایک ایسی قوم بستی ہے جو سورج کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ معلومات لے کے ان کے پاس آنے والے جبرائیل علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ لکڑی میں سوراخ کرنے والا ایک پرندہ تھا، ہدہد۔ اور جب اس نے یہ بات بتائی تو نوح علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جواب کے اندر یقین نہیں کرتے، حیرانگی کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو تو نے بات کی ہے یہ سچ نہ ہوئی تو میں تجھے ذبح کروا دوں گا۔ آپ اندازہ کریں، انہیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ اگر تیری یہ بات سچ نہیں ہوئی تو میں تجھے ذبح کروا دوں گا، لیکن بہرحال معلومات سے پتہ لگا کہ باقی بات اسی طریقے سے۔ اتنی زبردست بادشاہت ہونے کے باوجود ان کے علم میں نہیں ہے کہ دنیا کے ایک خطے کے اندر اس طرح بھی معاملہ ہو رہا ہے، اور وہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں تھا، ایک طاقتور فوج رکھنے والی قوم سبا تھی، ایک بالکل ترقی یافتہ قوم، ایک ایسی قوم کہ جو دنیا کے اندر دنیا کا
یعنی نصف پیداوار کا حصہ اپنے ہاں یعنی کہ نباتات کی صورت میں پیدا کر رہے تھے. ایک بہت بڑا زرعی ملک سلیمان علیہ السلام کے علم میں ہی نہیں. کس نے بتایا؟ جبرائیل نے؟ نہیں. پرندے نے. اس پرندے کو کس نے سمجھایا؟ اللہ رب العزت. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پھر آگے دیکھیں وہی سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی ہے, جنات کام پر لگے ہوئے ہیں. جنات جو کسی کے تابع نہیں ہیں, صرف سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کام کرو, کام کر رہے ہیں. دوسری کو بات نہیں کر سکتے. مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی ہے, بیت المقدس کی. سلیمان علیہ السلام دربار لگائے, سامنے تخت کے اوپر آ کے برا جمان ہوئے. یہ لاٹھی پہ ایسے ٹیک لائے, اس طرح اپنی عصا پہ ایسے ٹیک لا کے ایسے بیٹھے اور انتقال ہو گیا. یوں ہی انتقال ہو گیا. جنات کام میں لگے ہوئے, انتقال ہو گیا. کسی کو بھی نہیں پتا. سب سمجھ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کام میں لگے ہوئے ان کے روب کی وجہ سے, ان کی اس تابع داری کی وجہ سے. یہاں تک کہ اس عصا کے اوپر, اس چھڑی کے اوپر دیمک لگی. اس دیمک نے اسے کھانا شروع کیا آہستہ آہستہ, اور جیسے ہی وہ عصا کمزور ہو کر ٹوٹی, سلیمان علیہ السلام جھک گئے. تب سب کو اندازہ ہوا اس بات کا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنات نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے اس وقت جو جملہ بولا ہے کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو آج ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا. کیا پتہ لگا؟ کہ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ اب سے کچھ ہی لمحے کے بعد کیا ہونے والا ہے. نہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے, نہ جنات جانتے تھے. نہ سلیمان علیہ السلام کو پتا کہ بس اس تخت پہ بیٹھنے کی دیر ہے اور میری روح پرواز کر جائے گی. نہ جنات کو پتا کہ جن کے ڈر سے ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ان کا تو انتقال ہو چکا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. میں جانتا ہوں مخلوقات کا ماضی کیا ہے اور جو مخلوقات کا مستقبل ہوگا. آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات میں سفر شروع کر دو. ناممکن بات ہے. آپ ایک قوم کو جس میں بوڑھے بچے عورت مرد بیمار زخمی سارے لوگ موجود ہیں, اور آپ جہازوں میں سفر نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بوئنگ پلینز کے اندر یا F-16 کے اندر جو ہے آپ جو ہے سفر کر رہے ہو. آپ کے پاس کوئی پانی کے کوئی طاقتور ترین مشینری رکھنے والے جہاز تھوڑی ہیں کہ آپ آدھے پون گھنٹے میں ایک پوری قوم کو لے کے نکل جاؤ گے. پیدل سفر کر رہے ہیں. اور آپ کہاں کر رہے ہیں پیدل سفر؟ آپ سفر کر رہے ہیں فرعون کی حاکمیت والے مصر میں. آپ نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نکل جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لاکھوں کی فوج رکھنے والا فرعون آپ کو چٹکیوں میں مسل کے رکھ دے گا. کہاں بھاگ کر جائیں گے آپ؟ اس سے کہیں نہیں جا سکتے. آدھی یعنی کہ آپ دیکھیں ایشیا اور آدھے سے زیادہ افریقہ وہ پورا کا پورا مل کے ایک ملک مصر کہلاتا تھا. آپ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا اپنی قوم کو لے کے ہجرت کرو. موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اگر سے مگر سے چنانچہ کیے بغیر قوم کو حکم دیا اور سفر پر عازم سفر ہو گئے, نکل گئے قوم کو لے کر. یہ نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. اور نہیں یہ جو ابھی ہم اندازے لگا رہے ہیں یہ اندازے کوئی ان کے ذہنوں میں تھے, کسی کے بھی ذہن میں نہیں. اگر بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت مثال کے طور پر 1 لاکھ بھی ہو, 1 لاکھ کی آبادی بھی ہو, تو 1 لاکھ کی آبادی میں کسی کے بھی ذہن میں یہ خیال نہیں آ رہا اس وقت کہ ہم نکل کے جا بھی کہاں سکتے ہیں. فرعون اور اس کی 10 لاکھ کی فوج ہمیں کہاں چھوڑے گی؟ وہ تو پاتال میں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے, مار دیں گے ہم سب کو. لیکن نہیں, کسی کے بھی دماغ میں نہیں آ رہی. نکل کھڑے ہوئے. ایسا لگتا ہے جیسے سب کو ہی اللہ نے پردہ ڈال دیا دماغوں پہ, کسی کے بھی ذہن میں خیال نہیں آ رہا. ایک تو یہ پہلے یہی ناممکن بات ہے, لیکن چل پڑے. اب جا کر دریائے نیل سامنے ہے, فرعون کی فوج گھیر گھار کے دریائے نیل تک لے گئی ہے. 3 طرف سے فرعون کی فوج جو ہے وہ تعاقب کر رہی ہے, اور یہ ساری قوم دریائے نیل کے پاس پہنچ چکی ہے. اب سامنے دریائے نیل ہے اور 3 طرف سے فرعون کی فوج ہے. اب کیا ہے؟ پہلے سے کوئی منصوبہ بندی تھی اس دریا کو کراس کرنے کی یا اس فوج سے لڑنے کی؟ کوئی ہتھیار تھے؟ کچھ تھا؟ کوئی چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں. ذہن میں کوئی خیال تک نہیں تھا.
کس کے علم اور تدبیر کے بھروسے سفر شروع کیا تھا؟ اللہ عالم الغیب کا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں جو تمہارا ماضی تھا، جو تمہارا مستقبل ہوگا۔ یہاں تک کہ غیر تربیت یافتہ لوگوں میں سے بعض کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ تھا نہیں، اور تیرے آ جانے کے بعد بھی ہمیں کوئی خیر میسر آئی؟ نعوذ باللہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خوف نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ دیکھ لیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے کس عقیدے کی بنیاد پہ ہے؟ کہ ہمارا انجام تو اس کے ہاتھوں میں، ہمارا انجام، ہمارے عمل کا انجام تو اس کے ہاتھوں میں۔ یہاں تک کہ اسی وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اپنی عصا کو دریا پر مارو، دریا کے پانی پر اپنی عصا کو مارو۔ کوئی تک نہیں بنتی اس بات کی، کسی قسم کی تک نہیں بنتی ہے اس بات کی کہ عصا کو پانی پہ مارنے سے کیا ہوگا۔ سوچیں ذرا، بے مثال کے طور پہ آگے جو ہوگا وہ تو ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو کہ آپ اپنی عصا کو اس دریا کے پانی پہ مارو؟ یہ نہیں کہا جاتا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ جو آگے ہوگا وہ تو ویسے بھی اللہ کے حکم سے ہو جانا ہے۔ لیکن یہ صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے قوم میں سے بعض نے یہ کہا تھا کہ آپ کے آنے سے، آپ کے ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اب آگے جو ہوگا وہ آپ کے کرنے سے ہوگا، کرو گے آپ، انجام ہم دیں گے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ کہ تم لوگوں کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہوگا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ماری اور دریا کے اندر ایسا راستہ بن گیا، پانی نے اپنی جگہ چھوڑ دی، دو اطراف سے لہریں یوں کھڑی ہو گئی بلند و بالا پہاڑوں کی طرح، راستہ بن گیا۔ کوئی جانتا تھا کہ آج کی رات یہ بھی ہو جائے گا؟ لاکھوں کی آبادی نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی ہزاروں سالوں سے یعنی کہ اس دریا کے کنارے رہنے والے، اس کے مد و جزر کو دیکھنے والے، انہیں اندازہ بھی تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں تمہارے ماضی کو، میں جانتا ہوں تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس یعنی کرب سے، اس علم سے، اس وحشت سے، اس بربریت سے، اس ظلم سے اللہ رب العزت نے یک لخ چٹکیوں میں نجات دی، اور ساری کی ساری فوج کو بغیر کسی جنگ و جدل، بغیر کسی حربی صلاحیت اکٹھی کرے، بغیر کوئی آمنا سامنا کرے، ساری فرعون کی فوج کو اس پانی میں غرق کر دیا ہمارے سامنے۔ لیکن کوئی جانتا نہیں تھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تک نہیں جانتے تھے کہ یہ آج کی رات میں یہ بھی ہو جائے گا، کسی کے بھی علم نہیں، اللہ جانتا ہے کیسا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیا ان کی والدہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، اے مریم ہم نے تجھے تمام جہاں کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ آپ دیکھیں یعنی کہ دادا جو ہیں وہ رسول ہیں، خالو جو ہیں رسول ہیں، دادا وہ رسول ہیں، خالو رسول ہیں۔ رسولوں کے ایک نہیں دو رسولوں کے گھرانے میں تربیت حاصل کرنے والی عورت ہے وہ، اس کی کیا تربیت ہوگی اس عورت کی، آپ اندازہ کریں۔ اور بچپن سے اتنی تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر تھی کہ جب باقاعدہ بنی اسرائیل کے اندر چہرہ ننگا کرنے کی بدعت آ چکی تھی کہ وہ اپنا چہرہ ننگا کرنا، چہرے کا پردہ نہ کرنا، اس کا کوئی اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ لازمی واجبی ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ چہرہ ننگا کرنے کا تصور یہ بنی اسرائیل میں آ چکا تھا، اور اس کے باوجود بھی یہ سیدہ مریم جو تھیں یہ ایسا زبردست پردہ کرتی تھیں کہ اپنے گھر کے عورتوں کے سوا اپنے گھر کے مردوں نے کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا بلوغت کے بعد، اور بالکل الگ تھلگ سب سے یعنی زندگی بسر کرتی تھیں، مسجد اقصی کی خدمت کرتی تھیں، عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتی تھیں، اور جو
یعنی کہ وہ تصور تھا نکاح نہ ہونے کا، تو اس کے مطابق اب تک ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، کنوارے پن میں ہے۔ جب کسی انسان نے اپنے گھر کے مردوں نے چہرہ نہیں دیکھا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کسی غیر انسان کے دیکھنے کا، تو آپ اندازہ کریں۔ مشرقی حصے میں رہتی ہیں بیت الحم کے، اور وہاں پر ایک یعنی گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی ٹائپ کی غریب نے بنا لی ہے، اسی میں اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں۔ جب صبح بالکل فجر کا وقت ہوتا ہے اور مسجد کے اندر کوئی آنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت نکل کر آتی ہیں پردے میں، مسجد کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتی ہیں دیگر عورتوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد نکل کے جا کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست اور اپنے کھانے پینے کا معاملات کرتی ہیں۔ اچانک سے ایسا لگا کہ کوئی خیمے کے باہر کھڑا ہے، باہر نکل کے دیکھا تو ایک مرد کھڑا ہے۔ اس حصے میں مردوں کا آنا الاؤ نہیں تھا، مرد کھڑا ہے، فوراً اندر گھس گئے اور اندر سے چلا گیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا میں رحمان کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہوں، میں رحمان کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک لڑکے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں ذرا، رحمان کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں بات ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں بات یہاں دی اینڈ ہو گئی تھی، لیکن آپ سمجھیں ذرا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تجھے لڑکی کی بشارت لے کے آیا ہوں تیرے لیے۔ مریم جواب کے اندر کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں، میں تو کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی، میں نعوذ باللہ بدکار نہیں ہوں، میرا کسی سے کوئی خدا نہ خواستہ معاشقہ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتہ جواب کے اندر کہتا ہے مریم تجھے کیا ہو گیا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس کے لیے جیسے چاہے تخلیق کرتا ہے۔ کیا ہے یہ بات، کیا ہونے جا رہا ہے یہ جس کی پہلے ماضی میں مثال موجود نہیں ہے؟ کیا یعنی اب مستقبل ہوگا، اب مستقبل یہ ہوگا ایک لڑکا پیدا ہوگا بغیر باپ کے، ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا کوئی دنیاوی باپ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں ذرا بات، بغیر باپ کے لڑکا پیدا ہوگا۔ یسوع مسیح پیدا ہوئے، اب میری بات سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدا ہوئے، لیکن والدہ اتنی معرفت رکھنے والی، ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ دیکھو اللہ کا علم کیا ہے، اللہ کی تخلیق کیا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہوا اس بات کا کہ ان کی زبان سے نکل گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے تو فرشتے نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ اللہ یخلق من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اور کیفیت یہ ہے کہ بات یہی ختم نہیں ہو جائے گی، پھر وقت آگے گزرے گا۔ جس طرح پہلے بنی اسرائیل میں کوئی رسول بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، اسی طرح پہلے بنی اسرائیل کے اندر بہت کم رسول ہی ایسے تھے جو طبعی موت مرے، ورنہ بنی اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، پڑھو آپ سورہ بقرہ۔ انہوں تو نبیوں کو ناحق قتل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ یہودی علماء و مفتیان کرام کے خلاف جاری ہوں گی، تو آگے مستقبل میں یہ ہونے جا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے خلاف کفر کا فتویٰ نکلے گا اور یسوع مسیح کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری ہو جائے گا کہ ان کو، چونکہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف گیا، گستاخ ہے، اس کو مار دو۔ اب بادشاہ سے لے کے عوام تک یسوع مسیح کا گھیراؤ تنگ کرے گی اور کوشش کرے گی اس بات کی کہ انہیں پکڑے اور مارے پیٹے، ان کو رسوا کرے، بے عزت کرے، نعوذ باللہ، اور بعد میں سلیب پر لٹکا دیا جائے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو بھیانک رویہ آگے یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا مستقبل میں، یہ پوری تیاری تھی۔ حتیٰ کہ اتنے زیادہ اس کے حالات بن چکے تھے کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ مسیح ہے عبرانی زبان میں سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سیاحت کرنے والے سے مراد جو ادھر سے ادھر سفر کرتا ہے، اور یسوع مسیح کا مسیح لقب بنا ہی اس بنیاد کے اوپر تھا کہ جب ان کے لیے اس قسم کے قتل کے نعوذ باللہ وارنٹ جاری ہو گئے، فتوے جاری ہو گئے، تو اللہ کے حکم سے انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ ہجرتیں کرنی پڑی، دعوت کے کام کو یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے جانا پڑا۔
اور یہی وجہ ہے کہ جب آخر میں یہ بالکل طے بات ہو گئی کہ اب جو ہے نا اب نکل نہیں سکتے، اب کوئی رستہ نہیں ہے، تو دیکھو کیا ہوا، قرآن بتاتا ہے. میں آخری میٹنگ چل رہی ہے، سنو ذرا، بڑی توجہ طلب بات ہے. آخری میٹنگ چل رہی ہے، سارے حواری سامنے بیٹھے ہیں، جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں، سارے حواری سامنے بیٹھے ہیں. اپنے ہاتھوں سے یسوع مسیح نے کھانا بنایا ہے ان کے لیے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دے رہے ہیں. پڑھو آپ انجیل کے اندر، روٹیاں رکھ رہے ہیں ان کے سامنے، اور انہیں کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، آپ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہے، خدمت کا موقع نہیں دے رہے، جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے آج ہماری آخری ملاقات ہے، ممکن ہے آج کے بعد ہم ملاقات نہ کر پائیں. میں بس تم لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر مجھے کچھ بھی ہو جائے تم اللہ کے دین کے کام سے پیچھے ہٹ جاؤ گے یا اللہ کے دین کا کام کرو گے؟ پہلے تو سب ان کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. کہہ رہے ہیں چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ تم میں سے کون کون اللہ کے دین کا مددگار رہے گا؟ سب نے کہا ہم مددگار رہیں گے، آپ بے فکر رہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے گھر کو گھیر لیا گیا، اور جو دوسرا رستہ تھا، چور رستہ تھا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے ساتھیوں کو نکال دیا، اور خود اس انتظار میں کہ اب مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور مجھے لے جا کے سلیب دے دی جائے گی. آپ دیکھیں کہ سب کا ذہن یہی بنا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنا مستقبل یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے، جو تمام یعنی بنی اسرائیلی رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، یہی میرے ساتھ کریں گے. اب یہ آپ سوچ نہیں سکتے جو بھیانک معاملہ آگے ہوتا. لیکن چھت کھل جاتی ہے، جبرائیل نیچے اترتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، اوپر لے آتے ہیں. ایک ایسی ایک کمرے کی جگہ جہاں 20-25 افراد اکٹھے ہو نا، وہاں خاموشی ممکن نہیں ہے، جبکہ ان کو پیچھے سے آنے والوں کا خبر ہی نہیں ہے کہ باہر کتنے لوگ اور کس نیت سے آ کے اکٹھے ہو گئے. اندر تو گویا اگر ایک دعوت نما کیفیت ہو تو جب بات چیت ہوگی تو تھوڑی سی آواز باہر آئے گی نا. سپہ سالار کان لگا کے سن رہا ہے، کوئی آواز آ نہیں رہی ہے. اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کے اندر دیکھا، روشنی ہے، سب کچھ، ٹیبل جمی ہوئے، کھانا وغیرہ سارے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی کھانا کھا رہا تھا. ایک کمرے کی جگہ. وہ حیرانگی سے اندر داخل ہو کے دیکھ رہا ہے ابھی کہ سب کدھر ہیں، یہ سب یہاں سے گئے کدھر ایک دم. اور پیچھے سے فوج اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے اندر دیکھتے ہیں تو اندر ٹیبل کے ساتھ یسوع مسیح کھڑے ہیں. یسوع مسیح تھوڑی دیر پہلے جبرائیل اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں. یہ کون کھڑا ہے؟ سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب یا نہیں؟ یہ وہی سپہ سالار ہے. ان کو دکھ کیسا رہا ہے ابھی سب کے سب کو کہ یسوع مسیح کھڑے ہیں. لے گئے سلیب پہ باندھ کے اپنے ساتھ، اور جو پھر ہوا وہ ہمارے سامنے، اللہ معاف کرے بس. تو مقصد یہاں پہ میرے عرض کرنے کا اس بات سے یہ ہے کہ دیکھو مستقبل کیا تھا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل کیا تھا انہیں نہیں پتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر دیکھیں آپ. اللہ رب العزت نے انہیں ان تمام یعنی قسم کی جو بدتمیزیوں، بدسلوکیوں، وحشیانہ پن سے اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ کیا. اور سورہ آل عمران میں ایک اصول اتار دیا. یہ پورا ایک ہی جگہ اللہ نے اپنا منصوبہ بتا دیا تھا. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ ہم تجھے تیرے کام کو پورا کروائیں گے، تجھے ان لوگوں سے پاک کریں گے، تجھ سے کفر کرنے والوں پہ تیرے اوپر ایمان لانے والوں کو قیامت سے پہلے پہلے ہم فوقیت دلوائیں گے. یہ بات تو طے شدہ ہو گئی. اب یہ اسی طرح ہوگا مستقبل، یہ ہوگا مستقبل انسانیت کا، لیکن ہوگا کس طرح یہ نہیں پتا. اس کی کچھ علامات و بشارات وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرب قیامت سے پہلے کے حالات میں بتا دیے. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کیا اس دن سے پہلے تک، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، وحی نازل ہو جانے کے بعد تک پہلے لوگوں کو اللہ رب العزت کے اس منصوبے کا علم تھا، اور اب بھی یہ کیسے ہوگا لوگوں کو پتہ ہے نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی تمہارے ماضی کو جانتا ہے، اللہ ہی تمہارے مستقبل سے واقف ہے. اور پھر ذرا دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دعوت کا کام شروع کیا،
کیفیت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں ایک عدد عورت، ایک عدد آزاد مرد، ایک آپ ہی کا پرورش کرنے ہونے والا لڑکا اور ایک غلام ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے بھائی جان. شروع میں جب آپ نے اپنی دعوت رکھی ہے تو کئی مہینوں تک بھی آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں میں 5ویں آدمی کا اضافہ نہیں ہوا ہے. ایک آپ کی بیوی ہیں خدیجہ، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی پرورش میں علی بن ابی طالب تھے، اور غلاموں میں بلال تھے. ان 4 کے علاوہ کئی مہینوں تک بھی لوگ آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، اور اس بات کے اوپر آپ کھڑے ہیں قم فانذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو اللہ کے دین سے ڈرائیں. بس اس بات پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں، ہم آپ یہاں جو بیٹھے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر 1 ارب 63 کروڑ مسلمان ہیں. 1 ارب 63 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر. آپ اندازہ کریں دنیا کی دوسرے نمبر کی آبادی مسلمانوں کی ہے. لیکن جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا کام شروع کیا ہے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آج تو کیفیت یہ ہے ہم اپنے نبی کی سیرت کو، آپ اپنے نبی کے کردار کو جانتے نہیں ہیں. ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا نہیں پتہ، ان کے خصائص کا نہیں پتہ. اگر ہمیں علم ہو تو اللہ کی قسم یہ آج جو بے تکی بکواس باتوں کی ہم پیروی کرتے ہیں ہم کبھی نہ کریں. آپ دیکھیں کیفیت یہ ہے کہ اگر قوالی پڑھنے سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو سکتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہمیں؟ انصاف کریں کہ اگر قوالی پڑھنے سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو سکتے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے یہ کام کرتے نظر آتے نا. لیکن انتہائی شریفانہ، انتہائی اخلاقی، انتہائی پرحکمت، انتہائی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں بردباری کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا ہے، ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ اس حکیمانہ گفتگو کے نتیجے میں بھی ابتدا کے اندر 5 لوگ مسلمان ہونے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم جانتے ہیں ان کا ماضی کو اور ہم جانتے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. ماضی کیا تھا ان کا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم، اور البتہ اللہ نے بے پڑوں پہ احسان کیا ہے کہ انہی میں چن کر ایک شخص کو بطور رسول ان کے اندر بھیجا ہے. ماضی ان کا یہ تھا، یہ بے پڑی قوم تھی، ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. مذہب کس چیز کا نام ہے؟ یہ صرف باپ دادا کی روایات یا یہود و نصارہ سے اپنے اختلاف کے نتیجے میں بعض رسومات پہ عمل کو مذہب سمجھتے تھے. یہ مذہب ہے. یہ شرکیہ، کفریہ، بدعی نظریات پہ عمل کرنے کو عین دین اور اللہ کو راضی کرنا سمجھتے تھے. یہ ان کا ماضی تھا. اذ بعث رسولا من انفسہم، جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک شخص کو بطور رسول چنا. یتلو علیہم آیاتہ، ان پر وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، انہیں جسمانی، روحانی، دلی، دماغی، اعتقادی، نظریاتی، معاشرتی، معیشتی بیماریوں سے پاک کرتا ہے. وہ یعلمہم الکتاب، اور وہ انہیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. اس کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ تھا ان کا ماضی. اس کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے کون؟ آج جن کے نام سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ تو شریعت ابراہیمی پر تھے. ان میں اگر نجرانیوں کی بات کی جائے تو وہ شریعت عیسوی پہ تھے. ان میں اگر خیبر والوں کی بات کر لی جائے تو وہ شریعت موسوی پہ تھے. بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ او بھائی ایسا نہیں ہے یار کہ وہ یعنی کہ مذہب کے پیروکار نہیں ہے اور وہ مذہبی تعلیمات کے بارے میں واقف یہ لوگ نہیں ہیں. مثلا جو یہودی ہو چکے ہیں، جو عیسائی ہو چکے ہیں، جو مجوسی ہو چکے ہیں، ان کا تو مذہب تھا، ان کی تو کتابیں تھیں. صرف یہ بت پرست جو حجازی تھے یہ بہرہ تھے اس چیز سے، ان کو نہیں پتا تھا. یہ ان سے پوچھ کے چلتے تھے. جو بات سمجھ میں آ جاتی تھی ان کی لے لیا کرتے تھے، نہیں سمجھ میں آ جاتی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے یہ سارے کھلی گمراہی میں تھے. اس سے پتہ لگا کوئی آدمی کتنی اچھی بات پہ عمل کیوں نہ کر رہا ہو, کوئی آدمی کتنی ہی دین جیسی کسی بات پہ عمل کر رہا ہو, بظاہر اللہ کو راضی کرنے, اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں, وہ آدمی گمراہ ہے. چاہے وہ شریعت ابراہیم پہ چل رہا ہو, شریعت عیسوی پہ, موسوی پہ, کسی پہ بھی چلنے کا دعوے دار ہو, دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. بات وہی الہ کے تابع ہونی چاہیے, اور وہی اترتی ہے رسول پہ. اور رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری رسول, ان کے بعد اب کوئی رسول آنا بھی نہیں. تو اب تو دیکھنے یہی پڑے گا کہ جو دین اور مذہب کہہ کے جس چیز کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں وہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں. آپ کا ماضی یہ تھا, آپ گمراہ تھے. آپ کا مستقبل یہ ہوگا کہ اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. بے شک جو ایمان لے کے آئے گا, نیک اعمال کرے گا, ہم نے اس کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا شرط ہے. ایمان کس پہ لانا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات. عمل کس پہ کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے. اب آپ سمجھیں اس بات کو, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ طائف جا رہے ہیں دعوتی سلسلے میں, آپ پہ پتھراؤ ہوتا ہے, آپ 70 کاریوں کو بیر معونہ دعوتی سلسلے میں بیچتے ہیں, وہ سب شہید کر دیے جاتے ہیں. آپ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جنگ کے لیے جاتے, پیچھے تو کفار حملہ کر دیتے. حنین کے اندر آپ لوگ پہنچتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے گھاٹیوں کے اوپر سے آپ پہ کفار حملہ کر دیتے. حضرت عائشہ پہ تہمت لگ جاتی ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن بے دردی سے شہید کر دیے جاتے. اور ایسے کتنے ہی واقعات ہیں. ایک ہی آیت میں موازنہ کر دیا گیا. قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون. میں تم سے یہ نہیں کہتا میں اپنی ذات تک کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر مجھے علم غیب ہوتا میں بہت ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر لیتا, مجھے تو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, میں تو ہر شخص کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی کہ اگر ایمان لے آئے, نیک اعمال کرے تو جنتوں کی خوشخبریاں ہیں, اور اگر بدعمالیاں کرے, کفر اختیار کرے, نافرمانی کرے تو جہنم کے ڈراووں کے ساتھ بھیجا گیا ہوں. آپ دیکھیں ذرا اس بات. حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, میں جانتا ہوں جو تمہارا ماضی ہوگا اور جو تمہارا مستقبل ہے. اور اسی سے ایک اور نقطہ سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ, اے دلوں کے پھیرنے والے, تو میرے دل کو اپنے دین اور ہدایت کی طرف رکھنا. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ آپ سمجھیں ذرا میرے بھائی. ہم آپ کو تقوی کو سمجھنا چاہیے, ہم آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے, یہ اس کا ہم پر احسان ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے ہم پر. اور اس کے بعد ہمارا ہدایت پر باقی رہنا, یہ اس سے بھی بڑا احسان و کرم ہے اس کا. یہ جو 5 ٹائم نماز کے اندر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ تو ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے, ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. 5 ٹائم نماز میں مستقل ہدایت پر جو خود کو سمجھ رہا ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت پہ چلانا ہے, اے اللہ مجھے ہدایت پہ چلانا ہے, اے اللہ ہدایت پہ چلانا. اور ہدایت بھی ہمارے باپ داداؤں کی گھڑی ہوئی ہدایت نہیں, ہمارے فرقے والی ہدایت نہیں, ہماری فقہ والی ہدایت نہیں. ہدایت وہ کہ جس پر تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں یعنی صحابہ کرام کو چلایا ہے, اس ہدایت پر. اس پہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی اتنا غافل اور متکبر ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے نہیں بھائی میں مواحد
توحید پرست، یہ مرا اور یہ جنت۔ غلطی سے بھی ایسا کوئی گمان اپنے دماغ میں نہیں لے کر آنا۔ بعض گمان جو نا کبیرہ گناہ ہے۔ پڑھو آپ سورہ حجرات، پڑھو آپ سورہ حجرات۔ ان بعض الظن کان اسم، بعض تو گمان تک اللہ کے یہاں بڑے گناہ ہیں۔ ایسا گمان بھی کبھی اپنے دماغ کے اندر نہیں لے کر آ جانا کہ اگر آپ مواحد ہیں مرتے ہی جنت میں۔ نہیں بھائی جان، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کو، اللہ پر مخلوق کا کچھ بھی لازم نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم تو عقیدے کے عوض جنت میں جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے کوئی شخص اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول آپ فرمایا میں بھی نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کہ جنت کا دروازہ کھلے گا ہی ان کے ہاتھوں سے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں، کسی گمان کے اندر زندگی مت گزاریے گا کہ ہم فلاں فلاں عقیدے کے اوپر آ گئے، اب تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور میرے بھائی اپنا احتساب کرتے رہو، آپ کا ہمارا بھی تو بیڑا غرق ہے جس کو نکالنا ہے۔ پار کہاں سے ہوگا؟ ابھی تو عقائد کی درستگی، ابھی تو اعمال کی درستگی باقی ہے۔ کتنے ہی تو ایسے اعمال ہیں کہ جو کرنے کے ہیں ہمیں پتہ تک نہیں ہے۔ کتنے ایسے عقائد ہیں جنہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے بارے میں پتہ تک نہیں ہے۔ اس پہ ظلم والا ظلم یہ ہے کہ ہم اپنے گمان میں چند عقائد اختیار کرنے کے بعد کہیں کہ جی ہم تو اس کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، آپ اور میں جب یہ کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی قسم اس کی توفیق بھی ہمیں اللہ دیتا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یوں یہاں یوں ہی پسر گئے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ پتہ ہے شعار ہے مسلمانوں کا کہ ایک دوسرے سے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں، رستے میں رکاوٹ آ جائے ایسا کہ پہلا دوسرے سے چھپ جائے، تو اب جیسے ہی سامنا ہو تو جو سلام میں پہل کرے گا اجر پائے گا۔ اتنی سی دیر میں سلام کرنے کا حکم ہے، اور ہماری کیفیت ہے مہینوں بعد میں ملیں تو توفیق نہیں ہوتی، منہ سے سلام نکال لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، چاہ جائے کہ ہم یہ کہیں کہ بڑی نیکیوں کی توفیق ہمیں کہاں سے مل رہی؟ یہ کوئی ہمارا اپنا کمال ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور جب اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، اس توفیق پہ ہم نے اللہ کا شکر کیا ہے؟ جو آج وہ ہمیں گمراہی پہ رکھتا، جو آج ہمیں وہ بے عمل رکھتا، جو آج ہمیں وہ توفیق ہی نہیں دیتا کسی نیک عمل کی، ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، ہم اپنے گمان میں زندگی گزار رہے ہوتے ہم صحیح چل رہے ہیں؟ اپنے آپ کا موازنہ کرو اس آدمی سے۔ اگر اللہ نے آپ کو سلام کی توفیق، اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق، اللہ نے آپ کو روزے کی توفیق، اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کی توفیق، اللہ نے آپ کو حج کی توفیق دی ہے، تو موازنہ کرو ان لوگوں سے کہ جو ان چیزوں کی طاقت رکھنے کے باوجود توفیق نہیں پاتے اور عمل نہیں کرتے۔ تو اس میں کوئی گھمنڈ یا ریاکاری کا پہلو آئے گا؟ نہیں، اس میں تو آپ میں اور عاجزی اور تقویٰ آنا چاہیے، اور اللہ کا ڈر دل میں آ جانا چاہیے۔ اللہ نے مجھے توفیق دے دیا، اس کا مطلب میرا حساب کتاب شروع، اس کا مطلب میرا حساب کتاب شروع۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ریس میں جب تک آپ وہ چتکبری لائن سے پہلے کھڑے تو اس کا مطلب ابھی تک ریس، آپ کی صلاحیت اور انعام کی بحث شروع نہیں ہوئی ہے، آپ کی ہار اور جیت کی بحث ابھی تک شروع نہیں ہوئی، لیکن ریس سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ریس سٹارٹ ہو گئی، اب اس کے بعد آپ کی صلاحیت، آپ کی دوڑ اور آپ کے جیت کا وقت وغیرہ، اور جیت میں آپ کو انعام کے طور پہ کیا ملے گا اور ہار کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ سب بحثیں اب شروع ہوں گی یا نہیں؟ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو عمل کی توفیق دے دی تو سمجھ لیجئے کہ آپ، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی آزمائش سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو کسی قسم کا گھمنڈ اور تکبر ہمارے دل میں، ہمیں تو اور خوف خدا دل میں آنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ جو لولے لنگڑے عمل کر رہے ہیں تیری دی ہوئی توفیق کی وجہ سے کر رہے ہیں، ورنہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر اس میں سرخرو ہو جائیں گے تو تیری دی ہوئی توفیق سے ہو جائیں گے، جو نہ ہو سکے تو ہماری کوتاہی، ہماری غفلت ہوگی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہمارے سامنے مثال ہے غزوہ احد کے اندر، معذرت کے ساتھ غزوہ احزاب کے اندر ایک شخص بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض کہنے لگے یہ جنتی ہو گیا، کہنے لگے جنتی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کا آپ کو پتہ لگا، آپ نے فرمایا یوں نہ کہو. کچھ ہی دیر گزری تھی، پتہ لگا کہ وہ آدمی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنا نیزہ ایسے رکھ کر اور اپنے نیزے پہ گر گیا، یعنی خودکشی کر لی. آپ اندازہ کریں خودکشی شرک کے بعد دوسرے نمبر کا کبیرہ گناہ ہے. کیا ہو گیا اس سے؟ ایک کبیرہ گناہ ہو گیا کہ جس کی سزا دنیا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ملے، سزا ہی آخرت میں اس کی. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جس آلہ قتل سے آدمی نے خودکشی کی ہے قیامت تک اللہ رب العزت اسے وہی عذاب دیتا رہے گا. جو بھی طریقہ اس نے خودکشی کا اختیار کیا تھا قیامت تک اللہ رب العزت اس کو اسی طریقے سے عذاب دیتا رہے گا. آپ اندازہ کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کر دیا نہیں لگا اس کے لیے انداز ہے. تو ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہمارا ماضی اور مستقبل اللہ کے ہاتھ میں. کسی قسم کے گھمنڈ اور تکبر میں اپنی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سے ہر فرض نماز کے بعد جو عمل کرو پہلے اللہ کا شکر. ہمارے دیکھو ہماری اللہ معاف کرے ہماری حالت دیکھو آپ ذرا معذرت کے ساتھ. اے اللہ 21,000 آیت کریمہ، 25,000 درود شریف، 30,000 قرآن پاک، 50,000 آیت کریمہ، 36,000 یہ، 50,000 وہ، اے اللہ پڑھے اس کا ثواب فلاں 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 نبی اور فلاں فلاں ولی اور فلاں فلاں صحابی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. اے مولوی صاحب یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، یہ عمل قبول ہو گیا تمہارا، یہ جو تم نے گنتی گنوائی ہے یہ عمل قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب ہوگا؟ ہاں. اس کے لیے علم غیب چاہیے. کیا ہوگا جواب؟ نہیں. تو ثواب کہاں سے مل گیا تجھے اور تو ثواب پہنچواں کہاں سے رہا ہے؟ اور بھائی نہیں سمجھے بات کو. ابے پہلے وہ قبول تو ہو، وہ قبول ہوگا تو تیرے لیے باعث ثواب ہوگا نا. اور جب وہ باعث ثواب ہوگا تو اس کے بعد یہ بحث ہو سکتی ہے کہ تو اس کو ادھر اس کو TCS کے ذریعے پہنچا رہا ہے. تو یہ بات کی بحث ہے. تو پہلے اس کو قبول تو کروا لے. اس کو کیا ڈھکوسلے چل رہے ہیں آپ اندازہ کریں. بیٹے اتنا پڑا اتنا پڑا اتنا، اللہ کو گنوا رہے ہیں جیسے اللہ کو نہیں پتا. یعلم ما تسرون وما تعلنون ان اللہ خبیر بما تعملون. تم جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ پہلے سے اس پہ خبردار ہے. اس کو گنوا رہے ہیں ہم نے 21,000 پڑھے جیسے اللہ کو پتہ ہی نہیں. وہ 21,000 کی گنتی بنائی اس میں، اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ 21,000 پڑھے ہم نے. بتاؤ آپ، یہ حالت ہے ہماری. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ سمجھیں جب تک اللہ کے میں معرفت نہیں ہوگی نا، یقین کریں اس طرح کی گستاخیوں کو اور اس طرح کے معاملات ہم سے ہوں گے، اور اپنی جیب مٹانے کے لیے ہم یہ گستاخی کے ملبے دوسروں کے اوپر ڈال رہے ہوں گے. تو اس بات کو سمجھیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کے تحت ماضی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہمارا ماضی کیا تھا، کیا حالتیں تھیں ہماری. اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس کا ہم پر کرم، اور آگے اگر وہ ہمیں ہدایت پہ رکھے یہ اس سے بڑا اس کا ہم پر کرم ہوگا. اس لیے ہمیشہ اس سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہ نے آگے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کرتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں. سمجھیں ذرا اس بات. سورہ الگ کے اندر، سورہ الگ اگر آپ پڑھیں 4 آیتیں ابتدائی اس کی تفسیر پڑھیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر علم کو واضح کیا ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے. دیکھیں میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں. علم ایک ایسی انفارمیشن کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. علم جو ہے، علم یعنی جاننا، لغوی معنی ہوتے ہیں جاننا. عالم جاننے والا، عالم جس سے جانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو علم کے معنی ہیں وہ انفارمیشن کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو، اسے علم کہا جاتا. اب اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ انسانوں کا حقیقی باپ بندر تھا، جیسے چاچا چارلس ڈارون نے کہا ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی انسانوں کا جو باپ تھا وہ بندر تھا تو یہ خبر ہے.
اس کے صحیح اور غلط ہونے پر بحث کی جاتی ہے، اور جدید جو تھیوریز ہیں وہ اس کو غلط کہہ چکی ہیں، تو اب کوئی اس کو علم نہیں کہہ سکتا۔ کوئی کہے کہ زمین بنی تھی سورج پہ ہونے والے ایک دھماکے کے نتیجے میں اس سے ایک ٹکڑا علیحدہ ہوا تھا، ایک پوری تھیوری ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ ایسا کہا جا سکتا ہے، یہ ایک تھیوری کی حد تک تو بات ہے، لیکن ہم اس کو علم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں سائنس کی کتاب میں 8ویں 9ویں 10ویں میں بطور علم پڑھائی جاتی ہیں، نہیں پڑھائی جاتی؟ تو آپ دیکھیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اسے علم سمجھا جاتا ہے، جب اسے علم سمجھا جاتا ہے تو علم سمجھ کے ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ تو علم ہے ہی نہیں، اس کو تو غلط ہونے پر بحثیں چل رہی ہیں کہ یہ تو غلط۔ تو سمجھے ذرا اس بات کو، علم جو ہے نا، یعنی کہ حقیقی انفارمیشن وہ کس کو ہو سکتی ہے؟ حقیقی انفارمیشن مثال کے طور پہ مائکروسافٹ ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، مائکروسافٹ کمپنی کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، ونڈوز۔ اب اس کو بنانے والا اس کا موجد ہے بل گیٹس۔ اب یہ جو ونڈوز ہے اس کی اونچ نیچ کے بارے میں کون سب سے زیادہ جانتا ہوگا؟ ابے بتا دو یار، عامر لیاقت حسین، ابے بتا دو یار۔ بل گیٹس، ٹھیک ہے، بل گیٹس زیادہ جانتا ہوگا۔ اور پوری کائنات کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ یعنی کہ انسانی آنکھ میں جو چیز نظر نہیں آ سکتی، دنیا کی طاقتور مائکروسکوپ میں جو چیز اب تک ایسی طاقتور مائکروسکوپ نہیں بنی کہ جس میں کسی جاندار کو دیکھ لیا جا سکتا ہو، اور دنیا کی کوئی ایسی طاقتور کیمرہ بھی تک نہیں بنائی جس میں جن یا فرشتے کو دیکھ لیا جا سکتا ہو، مثال ہے۔ تو وہ مخلوقات جو نظر آ سکتی ہیں، وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی ہیں، وہ مخلوقات جو ڈسکور کی جا چکی ہیں، وہ مخلوقات جو ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، وہ مخلوقات کہ جن کی انفارمیشن مل چکی ہے، وہ مخلوقات جن کی انفارمیشن نہیں ملی لیکن ایسے آثار ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی بھی کوئی چیزیں موجود ہیں۔ اور وہ مخلوقات جو جاندار ہیں اور وہ مخلوقات جو بے جان ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سائنس کے حساب سے زمین جو ہے وہ یعنی کہ بے جان ہے، ہمارے حساب سے جاندار ہے، وہ ابھی بحث اس سے نہیں ہے کہ کس طرح، وہ کبھی اللہ نے توفیق دے آپ کو بتائیں گے۔ لیکن میں صرف ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ جو بے جان اشیاء ہیں دنیا کے اندر جتنی بھی، وہ بھی مخلوقات کس کی ہیں؟ جاندار بھی اور بے جان بھی۔ بے جان میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی، چاہے وہ اس کو اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے نظر نہ آتی ہوں، چاہے بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے نظر نہ آتی ہیں۔ تو جو بہت بڑی ہیں ان کی انفارمیشن آپ تک نہیں آئی، اور جو بہت چھوٹی ہیں ان کی انفارمیشن آپ تک نہیں آئی۔ مثال اس کی اس طرح لے لیجئے، کسی نجومی کے پاس جائیے اور اس کو بولیے ایڈز کا علاج بتاؤ، نہیں سمجھے ہو؟ سمجھ نہیں رہے بات؟ بھئی نجومی دنیا بھر کی خبریں دے رہا ہے یار، ایڈز کے کیور کے بارے میں جانتا ہوگا نا کہ کہاں موجود ہے، کس طرح، کون سی جڑی بوٹی توڑیں، کون سا وائرس بنائیں، کیا چیزیں کر کے ویکسین تیار کریں۔ بھائی ایڈز کے لیے نہیں، نجومی بولے گا نہیں مجھے نہیں پتا، تھوڑا جو زائچے آئچے کھینچو، کوئی لکیریں کھینچو، کوئی رات میں کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کوئی کرو، کوئی عمل، کوئی حاضری لو جنات کی، کوئی بلاؤ 25-30 ہزار جنات کو اوپر نیچے آگے پیچھے سے، کوئی تیسرا آسمان والا بلاؤ، کوئی دوسرا آسمان والا بلاؤ۔ نجومیوں کی بھی بڑی کہانی ہے بھائی، بڑی سٹوری ہے ان کی بھی، ایسی ایسی کہانی، آدمی سر پکڑ کے بیٹھے، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ واہ بھائی واہ، مطلب ایسا بھی ہے آپ کو ستونوں کے جن۔ اچھا وہ ستونوں کے جن کیا ہوتے ہیں؟ ایک بلڈنگ کے اندر مثال کے طور پہ 6 ستون ہیں تو 6 جن ہوں گے اس بلڈنگ میں۔ واہ بھائی واہ، 7واں داخل ہی نہیں ہوگا، آپ اندازہ کریں۔ وہ ان کی بھی اپنی کہانی ہے، چلیں بحث اس سے نہیں۔ ابھی ہم نے کہا بھائی ایڈس کا کیور نکال دیں، کوئی بتا دیں، کوئی علم سے اپنے نہیں آ سکتا ہے، اتنا جادوگر ہے، بڑے بڑے جادوگر میں تھا۔ ہم نے کہا یار بھائی سمجھے ذرا بات کو، تو آپ کی خدمات لے رہے ہیں ہم، یہ یار کوئی جادو ٹونا کرو، کوئی انڈین آرمی ساری مار دو کشمیر میں، کوئی ایسا تعویذ گاڑو ساری انڈین آرمی مر جائے کشمیر میں، جان چھوٹے، سب کے ناک منہ کان سے خون نکل آئے، ختم۔ بابا عامل بنگالی زندہ باد۔ ابے ملک کا کام ہے نا، پہلے لوگوں کے گھر میں جھگڑے کروا رہے ہو یا جھگڑے ختم کروا رہے ہو، پسند کی شادیاں کروا رہے ہو یا توڑوا رہے ہو، لوگوں کو اولاد دلوا رہے ہو یا بے اولاد کروا رہے ہو۔ اب اگر ملک کو قوم کے بھی کام آ جاؤ، کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ تم میں اتنی صلاحیت ہے تو بھائی میرے سمجھنا ذرا بات،
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں. آپ دیکھیں گے نجومیت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ مزاحیہ باتیں رکھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجومیت یا جادو ٹونا یہ ساری فیک چیزیں ہیں، مصنوعی چیزیں، بکواس چیزیں ہیں. ان میں دھوکے کا عنصر زیادہ ہے، جھوٹ زیادہ ہے، فریب زیادہ ہے. اسے علم کہنا علم کی توہین ہے. جادو کو علم کہنا علم کی توہین ہے. نجومیت کو علم کہنا علم کی توہین ہے. اور یہ چاچا ڈارون والی سائنس کو سائنس کہنا علم کی توہین ہے. اور نہیں سمجھے بات کو؟ ہر وہ چیز جس میں ہوگا، ہو سکتا ہے، اگرچہ مگرچہ چنانچہ وہ علم نہیں ہو سکتا، وہ علم کی توہین ہوتا ہے. علم میں تو ہوتا ہے اور نہیں. علم میں کیا چیز ہوتا ہے اور نہیں، یہ علم ہے. آپ سمجھیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ میں اگر رسولوں کو ایک طرف کر دیا جائے بغیر کسی عقیدت، آپ تمام بھائی مجھے جواب دیجیے گا، بغیر کسی عقیدت، خاموش مت رہنا، میں سوچنے کے لیے 2-4 سیکنڈ دے دوں گا آپ کو، لیکن جواب سب نے دینا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم رسولوں کو ایک طرف کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے اب تک کے جو لاکھوں کروڑوں سال یہ ایام جو دنیا کے اوپر گزرے ہیں، ان میں علم کس کے پاس تھا؟ دیکھو نہیں دے رہے نا جواب، جواب دو، سوچ کے دو بھلے. علم کس کے پاس تھا؟ وہ جو دنیا کے اندر وہ جو جنہوں نے مصر والے پیرامڈ بنائے ہیں، وہ جنہوں نے قوم عاد و قوم سمود پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے، تو ان کے پاس علم نہیں تھا؟ احرام مصر بنانے والے دنیا کے عجوبے بنا کے چلے گئے، ان کے پاس علم نہیں تھا کیا؟ اتنا زبردست کیلکولیشن انہوں نے کی ہے کہ ایک تکون پیرامڈ جس کے اندر کہیں کوئی سوراخ دراڑ نہیں ہے، اس کے اندر 100 پر چیمبر دے اور سب میں ہوا آتی ہے، تو کیسے آتی ہے؟ یہ کیلکولیشن کیسے کی ہے انہوں نے؟ یہ جو مسجد اقصی آپ سمجھے زمین سے 100 فٹ بلند، یعنی ماربل لگا ہوا ہے اور وہ پالش ہوا ہے، یہ اتنی اوپر بغیر مشینری کے انسان 100 فٹ لمبے تو انسان تھے نہیں نا کہ وہ یہ کام کرتے ہوں. تو یہ کیسے ہوا ہے؟ بغیر نالج کے یہ کیسے ہوا ہے کام؟ ہتھیار کیسے بنائے؟ زراعت کے آلات کیسے بنائے؟ لباس کیسے انسان نے تیار کیا؟ کشتی پہ سواری کیسے کی؟ گھوڑا مسخر کیسے کیا؟ بھائی میرے پیارے، خط کیسے ایجاد کیا؟ خط سمجھتے ہیں؟ نہیں لکھنا. رسم الخط کیسے ایجاد کیا کہ جس سے انفارمیشن محفوظ کی جائے؟ دنیا میں سب سے پہلے انفارمیشن محفوظ کرنے کے لیے کوئی اگر ہارڈ ڈرائیو دے کر اللہ نے بھیجا تھا، وہ تھا دماغ. سب سے پہلی ہارڈ ڈرائیو تھا دنیا کی، اور آج تک سب سے طاقتور ہارڈ ڈرائیو ہے. اس سے طاقتور ہارڈ ڈرائیو آج تک نہیں بنی اور نہ مستقبل میں کبھی بن سکتی ہے. دماغ سے زیادہ، انسانی دماغ سے زیادہ. اس کے بعد دوسری چیز تھی لکھ کر محفوظ کرنا. ایسے ہی ہے نا؟ بغیر انفارمیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ بغیر نالج، بغیر علم آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ناممکن ہے کہ ایسے تھوڑی اور رات کو بیٹھ کے سوچا صبح آ کے کاغذ ایجاد کر لیا، رات کو بیٹھ کے سوچا صبح آ کے قلم ایجاد کر لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چاروں ناچار آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ انسان تربیت یافتہ اترا ہے، یہ سب چیزیں سیکھا ہوا اترا. آپ یہ کہیں گے؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو پھر مسئلہ سارا یوں شروع ہوگا کہ اگر انسان یہ سب کچھ سیکھا ہوا دنیا میں اترا تھا تو اول دن سے ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے؟ اول دن سے یہ سب چیزیں کیوں نہیں بنائی؟ وقتاً فوقتاً کیوں چیزیں اس نے ایجاد کی؟ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. تو اب دوسری صورت آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے بعد تیسری صورت لا نہیں سکتے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے اس کو انفارمیشن پہنچائی ہے، جو پہلے سے چیزوں کے خواص کو جانتا تھا، نقصانات کو جانتا تھا، جو جانتا تھا کہ لوہا کیا کر سکتا ہے، گولڈ کیا کر سکتا ہے، یورینیم کیا کر سکتا ہے، پیتل کیا کر سکتا ہے، ماربل کیا کر سکتا ہے، سلور کیا کر سکتا ہے، پوٹاشیم کیا کر سکتا ہے، میگنیشیم کیا کر سکتا ہے، دھات و آلات و کیمیکلز کیا کر سکتے ہیں، نباتات کیا کر سکتے ہیں، ایک درخت کی چھال کیا کر سکتی ہے، جڑ کیا کر سکتی ہے، شاخ کیا کر سکتی ہے، پتے کیا کر سکتے ہیں، پھل کیا کر سکتا ہے. جو پہلے سے چیزوں کے خواص و نقصانات کو جانتا تھا، وہ جب سکھائے گا، اس کو پتہ لگے گا، یہ اس پہ تجربے کرے گا، تحقیقات کرے گا، چیزوں کو بنائے گا اور آخرکار ترقی کر جائے گا. ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
کبھی ممکن ہوا ہے ایسا کہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر آپ کا کوئی تجربہ کرنے کا دماغ میں آیا؟ بڑے بڑے سائنسدانوں کو نہیں آیا کہ جلتی ہوئی آگ، ایک گھر جل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، آدمی کھڑا ہو کر وہاں سوچنے لگ جائے ہم اس آگ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بھائی گھر جل رہا ہے، تو آگ سے فائدے کی سوچ رہا، ہم اس آگ سے کیا فائدہ حاصل؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹوٹے ہوا شیشہ پڑا ہوا ہے، چکنا چور ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا، دیکھ رہا ہاتھ کٹ گیا، اب کھڑا ہو سوچ رہا یار شیشہ جڑ سکتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اس کے نقصان کو پہلے مد نظر رکھو گے، فائدے کی طرف نہیں۔ انسان خیر طلب ہے، شر طلب نہیں ہے، اپنے فائدے کو پہلے دیکھتا ہے، اور اس فائدے کی وجہ سے، اس فائدے کو پہلے دیکھنے کی وجہ سے اس میں ایک ڈر رہتا ہے، اور جب ڈر رہتا ہے تو یہ ڈر اس کو چیزوں کو ڈسکور کرنے یا ایجاد کرنے ان کے اوپر پیچھے رکھے گا، ہر آدمی آگے نہیں آ سکتا۔ تو کوئی سکھائے گا تو یہ سیکھے گا، کوئی بتائے گا اے موسیٰ مت ڈرو، اے موسیٰ مت ڈرو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ ہے نہیں؟ کیا کہا تھا پہلے؟ تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ دیکھو پہلے چیز کی اصل صنعت سامنے آ گئی، اصل صنعت، اصل شکل، اصل کیلکولیشن، اصل میکنگ، کیا چیز ہے وہ؟ یہ میری عصا ہے، اے اللہ میں اس کے ذریعے سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنے چوپایوں کو کھلانے کے لیے، بس یہ اس حد تک کا کام ہے اس کا۔ یہ لکڑی کی بنی ہوئی عصا کہ جس سے رستہ تلاش کیا جاتا ہے، رستہ ٹٹولا جاتا ہے اندھیرے میں، اور ساتھ ہی اس سے میں اپنے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں اپنے جانوروں کے کھانے کے لیے۔ یہ ہے انسان کی اب تک کی اس عصا سے ترقی، اور اب اللہ رب العزت اس کو کہتا ہے اسے زمین پر پھینک دیجئے، وہ زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اور وہی عصا اب اژدہا بن چکی ہے۔ کیا بن چکی ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تخف، خوف مت کریں، ڈرے نہیں، اسے اٹھا لیں۔ جیسے اٹھایا وہ دوبارہ یعنی عصا دوبارہ وہ چھڑی، دوبارہ وہ اپنی چھڑی کی شکل میں بن گئی۔ آئی سمجھ میں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اس عصا سے ڈر لگے گا؟ جب داؤد علیہ السلام کو پہلے دن یہ کہا جا رہا ہو اے داؤد یہ لوہے کی راڈ اٹھائیں، ایک کان میں سے لوہے کی راڈ گر پڑی، اب داؤد علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اس کو اٹھائیں۔ داؤد علیہ السلام پہلے اسے دیکھتے ہوئے جیسے یوں اٹھایا وہ موم بن کے ایسے پگھل گیا۔ یعنی اب تک وہ سخت ترین دھات نظر آ رہی ہے جب اسے اٹھا رہے ہیں، اور یہ جیسی ہاتھ میں ہے وہ یوں موم بن کے لٹک گئی، تو ابتدا میں تو ہاتھ سے ہی چھوٹ کے گر گئی ہوگی نا، ابتدا میں تو گھبرا گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ایک دم، لیکن بتایا گیا کہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ دھاتوں کے ذریعے ہتھیار بنائیں گے، اور یہ دھات آپ کے ہاتھ میں آگے موم بن جائے گی جس سے آپ جس ساخت پر چاہیں اسے ڈھال سکتے ہوں گے۔ یہ کس نے سکھایا؟ انسان کو دنیاوی وسائل سے کس طرح ترقی کرنی ہے اس کا علم اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلے جانور کو مسخر کیا اسماعیل علیہ السلام نے، اور سب سے پہلے کشتی بنائی نوح علیہ السلام نے۔ ایسے ہی نا بھائی جان؟ یہ انفارمیشن اللہ رب العزت کے پاس سے آئی ہے، تو فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں۔ اب آپ کو وہی علم ملے گا جو آپ کے لیے مفید ہے، یا جو چیز آپ کے لیے مضر ہے اس سے سمجھا دیا جائے گا۔ اس چیز کا کوئی علم نہیں دیا جائے گا جو آپ کے لیے نہ فائدے میں نہ نقصان میں۔ خود آپ کو اللہ نے پیدا اس طرح ضرور کیا ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے رستے کھول دے گا۔ جیسے اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کا علم پہلے دن سے آپ کو دے دیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا علم آپ کو پہلے دن دے دیا گیا۔ قرآن مجید بتائیے، کہنے لگے کہ اے اللہ قرآن مجید آپ نے دے دیا، لیکن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، رکوع کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رکوع کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ تو بتایا نہیں۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن کے استاد کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیا۔ قرآن کے استاد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے استاد ہے۔ قرآن سیکھو گے تو ان سے سیکھو گے، ورنہ قرآن نہیں گمراہی سیکھ رہے ہوگے۔ قرآن سیکھو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ قرآن نہیں آئے گا۔ پھر اس آدمی والا حال ہوگا کہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ،
نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر اس آدمی والا حال ہوگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا تھا۔ تو یہ جو علم ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ترین تھا وہ پہلے دن اتر گیا، لیکن وہ علم وہ ہمارے لیے ضروری نہیں تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ شیشہ کیسے بنتا ہے یہ پتہ ہے؟ چلو میں آپ کو بہت معمولی ایک بات کرتا ہوں، کہنے کی بات نہیں ہے لیکن ایسے ہی ہے، پتہ لگے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گیس کیوں خارج ہوتی ہے آدمی کو؟ پتہ ہے کسی بھائی کو؟ ہم میں سے کوئی بھائی جانتا ہے کہ انسان کو گیس کیوں خارج ہوتی ہے؟ اور یوں سمجھیں ذرا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے صحت مند ہونے کی علامت یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے دن میں کم از کم 5 سے 6 مرتبہ گیس خارج ہونی چاہیے، جو اگر ایسا نہیں ہو رہا نا تو وہ آدمی صحت مند نہیں۔ اور نقصان دہ بات یہ ہے کہ صحت مند نہیں ہے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ یہ آدمی کس طرف جا سکتا ہے؟ یہ آدمی السر کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس کا معدہ فیل بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، اس کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ کتنی معمولی سی بات لگتی ہے گیس خارج ہونا، لیکن اگر نہ ہو تو اتنی بڑی بڑی بیماریاں انسان کے ساتھ، اتنے بڑے بڑے اٹیکس انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، انسان مر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا حالت یہ ہے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور بعض مرتبہ ہم مباحثے کر رہے ہوتے ہیں ان باتوں میں جن میں مباحثہ کرنا ہمیں زیب دیتا، زیب نہیں دیتا ہمیں۔ کیونکہ سمجھیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ پہلا قاعدہ ہے کہ ہمارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے ہم چاہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ ہے آپ کو؟ اگر آپ کو مثال کے طور پہ دین کی سمجھ ہے تو ٹھیک، اور اگر آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہے تو پہلے دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے نا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ دو میں سے ایک کیٹیگری میں آنا ہے، تیسری کوئی کیٹیگری اس امت کی نہیں ہے۔ یا تو سیکھنے والے بننا ہے یا سکھانے والے بننا ہے، مجتہد نہیں بننا۔ سمجھتے ہیں؟ چائنا کے مجتہد، نہ سیکھا نہ سکھایا، 4 حدیثیں پڑھی، چائنا کے مجتہد بنے، زمانے بھر پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ ایسا خطرناک مجتہد ہوتا ہے یہ، اس سے اتنا بچنے کی ضرورت ہے۔ فتویٰ عالمگیری میں اتنی خطرناک بات نہیں، اتنی خطرناک اس کی باتوں میں، اس کو بس نہیں چلتا، 10 منٹ میں پوری امت کو کافر بنا دیتا ہے۔ 10 منٹ پتہ الف سے لے کے بے نہیں ہوگا اور الف سے فوراً یہ کی بات کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس قسم کے لوگ یوٹیوب پہ بہت آتے ہیں، ہاں ان سے بڑا بچنا چاہیے۔ اور جن کے ناموں کے ساتھ مرزا لگاؤ اس میں تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، چاہے مرزا قادیانی ہو مرزا جہلمی ہو، بڑا خیال کرنا چاہیے۔ یقین کریں خود گمراہ ہیں اور بنے مجتہد ہماری جان پہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بلا یحیطون بشیء من علمہ کے تحت ہر آدمی علم کے حصول کے لیے کس طرف رجوع کرے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف، کہ علم دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب۔ الا بما شاء کے تحت جتنا وہ چاہے گا، جتنا وہ چاہے گا اتنا علم ملے گا۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں علم کے اندر بھی بات وہی تقویٰ ہے کہ اگر میرے آپ کے پاس کسی کے پاس علم آ گیا، جو بھی علم آیا اس میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس میں ہمیں اللہ سے کہ یہ علم کس نے سکھایا ہے۔ تو یہ اگر علم آ گیا ہے نا تو بالکل جیسے ہم نے پہلے والی آیت کے پہلے جز کے اندر پڑھا کہ اگر آپ کو ایمان اور عمل کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو آپ کی آزمائش شروع ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو علم مل گیا ہے تو آپ کی آزمائش سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ آپ اپنے علم کے ذریعے کرتے کیا ہیں۔ آیا آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں یا آپ اپنی نمود و نمائش، اپنی ریاکاری کے لیے کوئی محنتیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ خلوص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں تو یہ ہی مقصد ہے آپ کو علم ملنے کا، اور اگر مزید آپ کو علم ملا تو اس کا بھی نتیجہ شاید یہ ہی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی نمود یا ریاکاری کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرا ہے، آپ کسی کے اوپر فائق نظر آنا چاہتے ہیں، دکھنا چاہتے ہیں، آپ اس نیت سے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اس دن سے ڈریں کہ آپ سے زیادہ علم والا جیسی آ جائے گا ویسی آپ کی ریٹنگز گر جائیں گی۔ اگر دنیاوی اعتبار سے بات کر لی جائے تو کوئی آپ سے بڑا علم والا آ جائے گا اور ویسے ہی آپ کی ریٹنگز دنیاوی اعتبار سے بھی گر جائیں گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ مرزا انجینئر کی طرح کوئی انوکھی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے کہ لوگ آپ کی ریٹنگز بڑھے اور لوگ آپ کو سنا کریں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنا آدمی میں دیکھو، آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں، ایک حقیقی عالم کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ یہ حقیقی عالم ہے
سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم علم والا اس کو سمجھتے ہیں کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے وہ اس کو جانتا ہو تو کہہ دے، یعنی اس کا جواب دے دے، اور اگر وہ علم کی بات اس سے پوچھی جائے اور وہ نہیں جانتا ہو تو کہہ دے مجھے علم نہیں سمجھے؟ کہ اگر علم کی بات اس سے پوچھی گئی وہ جانتا ہو تو جواب دے دے، اور اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے مجھے علم نہیں ہے. اور تابعین میں بعض بزرگوں کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک نصف عالم وہ شخص ہے کہ جس سے علم کی بات پوچھی جائے اسے نہ پتا ہو وہ یہ کہتا ہے میرے علم میں نہیں ہے. ہماری نظر میں نصف عالم ہے، اور ہماری نظر میں پورا عالم وہ ہے جس سے علم کی بات پوچھی جائے وہ جانتا ہو بتا دے. آپ یقین کریں محدثین یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین مورخین ہماری امت کے بزرگوں میں یہ بات آپ کو کامن ملے گی، وہ رائے دینے والے رائے دینے کو منع کرتے تھے اور رائے دینے والے سے بچنے کا کہتے تھے. آپ دین میں نا اپنی رائے مت دو، پتہ ہے تو جواب دو، نہیں پتہ انکار کرو مجھے نہیں پتہ. اہل علم سے پوچھ لیجئے، اپنی عقل اور سمجھ سے رائے نہیں دو. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رائے کی مذمت کو سمجھا رہے تھے، یا اپنا اوپینین دینا یہ اس کے خلاف سمجھا رہے تھے. سمجھاتے سمجھاتے ایک مثال دی، ابو داؤد کے اندر بیان کتاب الطہارت. فرماتے ہیں لوگوں اگر دین ہماری دانش تو عقل پہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر اس پہ ٹھہرا ہوا ہوتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ موزے پر مسا اوپری حصے پہ نہیں نچلے حصے پہ ہونا چاہیے، اور پیشاب نکلنے کے اوپر غسل کرنا چاہیے اور منی نکلنے کے اوپر وضو کرنا چاہیے. لیکن دین ہماری عقلوں مزاجوں پہ نہیں ٹھہرا ہوا. یہی وجہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ پیروں کا مسا، موزے پہنے ہوئے ہیں تو پیروں کا مسا اوپری حصے پر ہوگا، اور پیشاب نکلنے پہ وضو کیا جائے گا، منی نکلنے پہ غسل کیا جائے گا. کچھ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ عرض کرنے کا میرا مطلب یہ ہے دین میں رائے سے اجتناب کریں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یار میرے خیال میں یہ بات کیوں ہوگی، نہیں، اس سے احتیاط برتیں. آپ کو پتہ ہے آپ بتائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے خاموش رہیں، علماء سے رجوع کریں، خود بھی علماء سے رجوع کریں، خود بھی تحقیق کریں، اور سامنے والے کو بھی علماء سے رجوع کرنے کا طرف توجہ دلائیں. باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ.